जमशेद कियानी फोन का रिसीवर क्रेडल पर रखकर रूमाल से पेशानी का पसीना खुश करने लगा। सामने बैठे हुए दोनों आदमी से हैरत से देख रहे थे। क्या बात है जनाब, उनमें से एक ने कुछ देर बाद पूछा। हम गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। मैं नहीं समझा। रेटा और जोसेफ वाली स्कीम मुनासिब नहीं थी। आप यकीन कीजिए, हम शुरू से आखिर तक देखते रहे थे, उनका ताक़ुब नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन हम इसे भूल गए थे कि वो खुद पुलिस के लिए काम करता रहता है। कुछ ताज्जुब नहीं कि इस बार भी पुलिस ही के लिए काम कर रहा हो। ऐसी सूरत में पुलिस का चक्कर चलाकर उसे काबू में करने की कोशिश हिमाकत ही थी। फिर बताइए, हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ हमसे कहा गया था, हमने उसमें कोताही नहीं की। नहीं, गलती मेरी ही थी। अब ख्याल ये है कि रेटा उन लोगों से मिल गई है। ख़त्म कर दें उसे? नहीं, वो सदर साहब के पास है। ये सदर साहब मेरी समझ में नहीं आता जनाब। हम तो आप ही को सब कुछ समझते थे। प्रोफेसर राशिद की मौत के बाद वक्ती तौर पर चार्ज मुझे मिला था। अब ये कौन है? अपनी हुदूद में रहो। जमशेद कियानी को गुस्सा आ गया। ओह, मुझे अफसोस है जनाब। जमशेद कियानी थोड़ी देर तक खामोश बैठा नथुने फुलाता रहा। फिर गुस्सेली आवाज में बोला, जो कोई भी है मुझसे बेहतर है। जानते हो वो कौन था जिसे हम ताहिर सिद्दीकी के बंगले में तलाश करते फिर रहे थे? दोनों ने नफी में सर हिला दिया। सदर का ख्याल है कि वो इमरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो, यानी उसका ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर। लेकिन हमने तो उसे अच्छी तरह देखा था और इमरान की तस्वीर भी अच्छी तरह देख चुके हैं। हमें तो दोनों में हल्की सी मुशाबिहत भी नहीं महसूस हुई थी। मेकअप भी हो सकता है। वो दोनों कुछ ना बोले। थोड़ी देर बाद एक ने कहा, आखिर वो इस तरह ताहिर सिद्दीकी के बंगले तक कैसे जा पहुंचा? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि प्रोफेसर राशिद के सारे कागजात गायब हो गए थे? इसमें इसी इमरान का हाथ था और ताहिर सिद्दीकी के बंगले के सामने वाली इमारत हमारे अहम तरीन ठिकानों में से है। सुहेल वहां रहता था। प्रोफेसर के कागजात ने उस इमारत की निशानदही की होगी। वो अभी कुछ और कहने वाला था कि बैसाखियों की खटखट सुनाई दी और कर्नल हैदर कमरे में दाखिल हुआ। बहुत ज्यादा गुस्से में मालूम होता था। वो तीनों खड़े हो गए। वो एक गोशे में रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ता ही चला गया। इधर तशरीफ लाइए जनाब, जमशेद कियानी ने कहा। ठीक है। कर्नल हैदर गर्राया और बैसाखियों से हाथ निकालकर बैठ गया। वो तीनों भी बैठ गए थे और उसे तहय्युर आमेज सवालिया नजरों से देख रहे थे। कर्नल हैदर ने जेब में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला तो उसमें आशारिया 3-8 का रिवॉल्वर नजर आया, जिसका रुख उन तीनों की तरफ था। तुम अपने हाथ उठाकर मेज पर रख लो, उसने तहकमाना लहजे में कहा। उन्होंने मशीनी तौर पर अपने हाथ मेज पर रख लिए, लेकिन उसे ऐसी ही नजरों से देख रहे थे जैसे समझते हो कि उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। लेकिन ये क्यों? जमशेद कियानी ने एहतजाजन कहा। ये इसलिए कि तुम लोग अभी तक मुझसे फ्रॉड करते रहे हो। 55,000 रुपये मुझसे वसूल कर चुके हो। हम काम भी तो कर रहे हैं, और उसी काम के सिले में तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप होश में हैं या नहीं? एक आदमी गर्राया। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझने भी दीजिए जनाब, जमशेद ने कहा। पिछली रात वो ड्रामा किस लिए हुआ था? कौन सा ड्रामा? तुम्हारे 3 नकाबपोश। हमारे 3 नकाबपोश? मैं कुछ नहीं समझा। गोलियां ही तुम्हें समझाएंगी। मेरी एक टांग महाज जंग पर जाय हुई थी, समझे? आप कुछ बताए तो सही। हम बिल्कुल लाइल्म हैं। मैं कहता हूँ वो खत मुझे वापस कर दो जो तुम्हारे आदमियों ने पिछली रात जबरदस्ती मुझसे लिखवाया था। मुझे अजियतें दी थी, मेरी बैसाखियां छीन ली थी और मुझे जमीन पर घसीटने पर मजबूर किया था। खुदा की पनाह, मैं इसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता, जमशेद कियानी बोला और उन दोनों की तरफ जवाब तलब नजरों से देखने लगा। हम भी कुछ नहीं जानते, यकीन कीजिए। हम उतना ही करते हैं जितने के लिए हमसे कहा जाता है। हूँ। लेकिन उन्होंने आपसे क्या लिखवाया था? जमशेद कर्नल की तरफ मुड़ा। कर्नल हैदर भी किसी सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मामू ताहिर सिद्दीकी के नाम एक खत लिखवाया था। जो जो कुछ वो बोलते गए लिखता रहा था, बेबस था। आखिर क्या लिखवाया था? बस ये लिखवाया था कि अगर खत उन तक पहुंच गया तो हमेशा हमेशा के लिए दोनों खानदानों के ताल्लुकात बेहतर ना हो सकेंगे। क्या आप खत का मजमून बता सकेंगे? कियानी ने पूछा। मुझे मजीद उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। खत मेरे हवाले कर दो। मैं 25,000 रुपयों के लिए सब्र कर लूंगा। मैं आपको यकीन दिलाऊं, हमारा मुआहदा था कि अगर आपका काम ना हो सका तो हम पाई पाई वापस कर देंगे। लिहाजा काम नहीं हो सका और तुम पाई पाई भी वापस नहीं करना चाहते, कर्नल हैदर ने तलख लहजे में कहा। कर्नल हैदर, बराह करम रिवाल्वर जेब में रख लीजिए और शरीफ आदमियों की तरह गुफ्तगू कीजिए। पता नहीं आप किस गलतफहमी का शिकार हुए हैं। मैं गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ? कर्नल हैदर ने चीख कर पूछा। हाँ, आप गलतफहमी का शिकार हुए हैं। कियानी भी मेज पर घूंसा मार कर दहाड़ा। फिर कुछ देर के लिए सुकूत तारी हो गया था। आखिर कर्नल हैदर ने ऊपरी होंठ भींचकर पूछा, मैं किस तरह गलतफहमी का शिकार हो सकता हूँ?
آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہمارا وہ آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا جو آپ کے سلسلے میں کام کر رہا تھا. اچھا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں مرا ہوگا؟ کرنل حیدر کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ اپنے کچھ مددگار بھی رکھتی ہے؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کیانی نے طویل سانس لے کر کہا. اسی لیے میں خط کا مضمون بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں. کرنل حیدر پھر خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے خود کو مطمئن نہ ہونے دینا چاہتا ہو. بالآخر کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ خط اس کے ماموں یعنی لڑکی کے باپ کے نام لکھوایا گیا تھا. الفاظ سخت اور توہین آمیز تھے، یعنی اس کی لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے، اس جیسی 10 لڑکیاں وہ خرید سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتے تو پل بھر میں اس کی ڈپٹی کلکٹری بھی خاک میں مل سکتی ہے، وہ جیل جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آخر میں لکھوایا گیا تھا کہ وہ خود ہی ایسی خودسر اور مغرور لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا. بہت برا ہوا، جمشید کیانی ٹھنڈی سانس لے کر بولا. اگر خط اس کے باپ کو مل گیا تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی. تمہاری کیسی محنت؟ کرنل حیدر نے پوچھا. ہم لڑکی کو اسی معاملے میں بلیک میل کر کے راہ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے. کرنل حیدر کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود جھکتا چلا گیا. اب وہ سبھی خاموش تھے. کچھ دیر بعد کرنل حیدر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں، لیکن عرصہ سے ان کے ہاتھوں تنگ بھی ہیں ہم لوگ. کچھ کرو کہ وہ خط ماموں تک نہ پہنچ سکے، میں اس کے لیے تمہیں مزید 10,000 دوں گا. اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی حتمی وعدہ کر سکوں. تو پھر میرے 55,000؟ آپ نے خود ہی تحریر دے کر کھیل بگاڑ دیا ہے، بھلا ہم پر اس کی ذمہ داری کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ ابھی وہ بات ختم بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کرنل حیدر پر چھلانگ لگائی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا. دوسرے نے جھپٹ کر ریوالور اٹھایا، پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا. یہ کیا؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کرنل حیدر حلق پھاڑ کر دہاڑا. آپ مطمئن رہیے کرنل صاحب، ہم نے احتیاطاً ریوالور آپ سے لے لیا ہے کیونکہ آپ اس وقت غصے میں ہیں. کرنل حیدر بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، وہ حبشی آدمی کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کون تھا اور تم نے مجھے کس قسم کا رول ادا کرنے کو کہا تھا؟ اسے بھول جائیے، ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے رہے ہیں. اگر آپ نے بھی کسی معاملے میں ہماری تھوڑی سی مدد کر دی تو کیا ہوا؟ لیکن وہاں پولیس والوں کا بھی چکر تھا. میں پھر کہتا ہوں کہ اسے بھول جائیے، ورنہ بڑے خسارے میں رہیے گا. کرنل حیدر بیساکھیاں ٹیک کر اٹھتا ہوا بولا، میرا ریوالور واپس کرو، میں جا رہا ہوں. کیانی نے ریوالور اپنے ساتھی کے ہاتھ سے لے کر اسے خالی کیا اور اٹھ کر کرنل حیدر کے پاس آیا. آپ بہت غصے میں ہیں، وہ اس کی طرف ریوالور بڑھاتا ہوا بولا. میں دیکھوں گا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کوشش تو یہی ہوگی کہ خط اس کے باپ تک نہ پہنچ سکے. کرنل حیدر نے جھٹکے کے ساتھ ریوالور اس کے ہاتھ سے لیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا. وہ اس کی بیساکھیوں کی کھٹکھٹ سنتے رہے. چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے. کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے نہیں بولے. ساجدہ نے کرا کر کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی. دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر خلا میں گھورتی رہی، پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی اڑ بیٹھی. پھر وہی منحوس تہہ خانہ. پچھلی رات وہ اسی تہہ خانے میں سوئی تھی، لیکن آنکھ کھلی تھی تو خود کو ایک ایسی عمارت میں پایا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر آیا تھا. ریٹا سے بھی ملاقات ہوئی تھی. سنگھی دن بھر دونوں کو چھیڑتا رہا اور ان کی گالیاں سنتا رہا تھا. سرشام اسے نیند آ گئی تھی. ہو سکتا تھا کہ شام کی چائے میں بھی کوئی خواب آور چیز شامل رہی ہو. اور اب پھر وہی تہہ خانہ. اس نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے. رات ہی کے 12 بجے ہوں گے. اس نے سوچا، ایک کمبخت چینی سچ مچ حرامزادہ معلوم ہوتا ہے. کس طرح شیشے میں اتارا تھا ریٹا کو. اب وہ اس کے ساتھ ہی ہوگی. کچھ بھی ہو، اتنی بات تو ہے، درندگی پر نہیں آمادہ ہوتا. پھر وہ اپنے نامعلوم انجام کے متعلق سوچنے لگی. خیالات میں اس طرح ڈوب گئی کہ گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی. پھر وہ کسی قسم کی آواز ہی تھی جسے سن کر اچھل پڑی تھی. قہقہا، تیز قسم کا قہقہا. دروازے کی طرف مڑی. سنگھی کھڑا بے تحاشا ہنس رہا تھا. وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. مردود نے بری طرح ڈرا دیا تھا. صورت حرام کہیں کا. پھنس گیا، وہ ہاتھ اٹھا کر بدستور ہنستا ہوا بولا. بالآخر چوہا پھنس گیا. کون پھنس گیا؟ وہی عمران، جس کے لیے تم اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتی تھی. اب میں تمہارے ہی سامنے مار ڈالوں گا تاکہ تم سکون ہی سے میری ہو سکو. پہلے طرح دیتا تھا، اب ناممکن ہے. کہاں ہے؟ کیسے پھنسا؟ آؤ دکھاؤں. میں اب اس درد سر کو ختم ہی کرنا چاہتا ہوں. وہ واپسی کے لیے مڑا. ساجدہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی. آخرکار وہ لفٹ کی شکل کے ایک بہت بڑے پنجڑے کے پاس آ پہنچے. پنجڑے کے اندر عمران کھڑا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا. یکبیک ساجدہ ہنس پڑی اور سنگھی نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکائی.
اب بتاؤ، ساجدہ عمران کو گھونسا دکھاتے ہوئے بولی۔ گن گن کر بدلا لوں گی۔ عمران کچھ نہ بولا، انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دفعتاً ساجدہ نے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے اس دن مجھے پبلک گارڈن میں بلوایا تھا ملنے کے لیے، اور پھر وہیں مجھے قتل کر دینے کی کوشش کی تھی، کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا تمہارے ہی لیے اپنی زندگی نہیں برباد کر لی تھی؟ غالباً میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اپنی زندگی برباد کر لو۔ عمران نے بھی کسی لڑاکا عورت کے سے انداز میں جلے کٹے لہجے میں کہا، بس صرف ناک پر انگلی بھی رکھ لینے کی کسر رہ گئی تھی۔ ارے نہیں، لڑو نہیں تم لوگ، سنگھی ہنس کر بولا۔ ضروری نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بیچارہ گالیاں بھی کھائے۔ ویسے تم دونوں ہی کی گفتگو سے مکاری کی بو آ رہی ہے۔ سنو بھتیجے، میں اب تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کو اس لیے اس تہخانے کی اوپر والی عمارت میں بلوایا تھا کہ اسے تمہارے لیے چوہا دان بناؤں۔ تم نے اس مصلحت سے اس پر خود فائر کیا یا کرایا تھا کہ یہ ہم لوگوں کے ہاتھ لگے اور ہم پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ یہ تم سے بددل ہو چکی ہے، پھر یہ تم سے بھی ملتی رہے اور ہم سے بھی۔ اس طرح تم مجھے جال میں پھانسنے کی کوشش کرو۔ اب بتاؤ کیسی رہی؟ یہ اس عمارت میں تنہا رہ گئی تھی، تمہارے آدمی عمارت کی کڑی نگرانی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے صرف اس آدمی کو عمارت سے نکلتے دیکھا جو ساجدہ کو یہاں لایا تھا۔ ساجدہ کہاں غائب ہو گئی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پھر تمہارے آدمی عمارت میں گھسے بھی، لیکن ساجدہ وہاں کہاں ملتی؟ وہ یہاں اس زمین دوز عمارت میں منتقل ہو چکی تھی۔ وہ اسے اوپر ہی تلاش کر کے چلے گئے اور تمہیں اطلاع دی ہوگی کہ اسے یا تو زمین نکل گئی یا وہ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ تم نے تہخانوں کی موجودگی کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا ہوگا، کیوں؟ ہے نا یہی بات؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ لہٰذا اپنی عقل مندی کے نتیجے میں یہاں نظر آ رہے ہو۔ پہلے تمہارے آدمی آ کر یہاں تہخانہ تلاش کرتے رہے تھے، پھر تم بھی آدھم کے۔ دراصل تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں تمہارے انتظار میں بھتیجے۔ شکریہ چچا جان، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ سنگھی مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہتا رہا، میں تمہارا منتظر تھا، تم آئے اور میں نے اس چوہے دان کے میکانزم کو حرکت دی، اور تم ٹھیک اسی جگہ پہنچے جہاں میکانزم کا سلسلہ ملتا تھا۔ تم اسی نتیجے پر پہنچے جس پر میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا، یعنی اس جگہ تم نے تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اوپر سے تم پر یہ پجڑا گرا اور تم اس تختے سمیت نیچے چلے آئے۔ غالباً تم نے بہت جلدی میں میکانزم ترتیب دیا تھا، عمران نے پوچھا۔ ہے نا معجزہ؟ بالکل چچا، لیکن دیکھو تو آخر بھتیجے نے بھی تمہیں ڈھونڈ ہی نکالا، صرف اسی عمارت کی حد تک۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک تمہاری رہنمائی راشد کے کاغذات نے کی ہوگی، اور انہی کاغذات ہی سے تمہیں اس کا بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ تنظیم کے 2 بڑے مراکز میں سے ایک عادل آباد بھی ہے، اور تم نے پہلے یہی قسمت آزمائی مناسب سمجھی۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ تم سے یہاں ملاقات ہوگی، عمران نے کہا۔ سنگھی ہنس کر بولا، تم لوگوں کی حرکتوں کی بنا پر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدھ حرکت کا تذکرہ بھی کرتے چلو۔ تمہارے ساتھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، مثال کے طور پر جوزف کی حرکتیں۔ اس بات کا اعتراف ضرور کروں گا کہ تمہارے ساتھی بہت منظم ہیں، بڑی اچھی ٹریننگ دی ہے تم نے۔ شکریہ انکل، عمران نے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال اس چکر میں تھے تم کہ اگر میں یہی ہوں تو تم لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور پھر تم مجھے گھیر سکو۔ بالکل یہی بات تھی انکل ڈیئر۔ ریٹا اور جوزف والی حماقت دوسروں سے سرزد ہوئی تھی۔ میں کچے کام نہیں کرتا بھتیجے۔ یہ آخر تم نے کتنی ریٹائیں پال رکھی ہیں؟ وہ بھی تو ریٹا ہی تھی جو مجھے مادام نشیکا والے کیس میں نچاتی پھری تھی۔ ریٹا نکسن نام تھا شاید، یہ ریٹا جبرائیل ہے۔ اور تم لوگوں کے ہمدرد بھی نہیں۔ عمران خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ سنگ کا موڈ یکلخ تبدیل ہو گیا، آنکھوں سے شدید ترین نفرت ظاہر ہونے لگی، اور اس نے عجیب سی آواز میں پوچھا، تم نے جو کاغذات راشد کے یہاں سے اڑائے تھے وہ کہاں ہیں؟ دیکھو چچا، اب میں سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ سمجھوتا؟ کیسا سمجھوتا؟ عمران مستربانہ انداز میں آگے بڑھا اور جنگلے کے سلاخیں پکڑی ہی تھی کہ اچھل کر پیچھے جا پڑا، چت گرا تھا، اور اب اس کے ہاتھ پیر اس طرح اٹھ رہے تھے جیسے جانکنی میں مبتلا ہو۔ اوہ! سنگ جنگلے کی طرف جھپٹا، پھر پیچھے ہٹایا۔ اس کے بعد ساجدہ نے اسے سوئچ بورڈ کی طرف دوڑتے دیکھا۔ خود ساجدہ بری طرح بوکھلا گئی تھی، لیکن کر ہی کیا سکتی تھی؟ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب خود اس کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سنگ نے سوئچ بورڈ پر جلدی جلدی کئی سوئچ آف کیے، پھر جنگلے کی طرف دوڑا آیا۔ پہلے اسے انگلی سے چھوا اور اس کے بعد ایک جگہ کی سلاخ ہلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگلے کے سامنے کا پورا حصہ ایک طرف کھسک گیا۔ چلو ادھر آؤ، سنگ نے ساجدہ کو پکارا، اسے الیکٹرک شاک لگا ہے، میری مدد کرو، اسے باہر نکالو۔ دونوں نے بدقت تمام اسے جنگلے سے باہر نکالا۔ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا، لیکن سانس چل رہی تھی۔
ابھی اسے بچایا جا سکتا ہے۔ لکڑی کے تختے نے جان بچا لی۔ سنگ بولا، الیکٹرک کے کام میں کوئی خامی رہ گئی تھی، کرنٹ پورے جنگلے میں دوڑ گیا تھا۔ لل، لیکن تم اسے بچانا کیوں چاہتے ہو؟ ساجدہ نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ میرے بہت ہی اہم کاغذات ہیں اس کے قبضے میں اسے فوری طور پر مار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مم، میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، ساجدہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ سنگ عمران پر جھک کر اس کے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ دفعتاً عمران کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر گردن کے گرد چمٹ گئے۔ پھر اس نے قلا بازی کھائی اور سنگھی پر سوار ہو گیا۔ اوہو اوہو اوہو! ساجدہ اپنی جگہ پر اس طرح اچھل رہی تھی جیسے اس حرکت میں کسی مشینی عمل کو دخل ہو۔ عمران اور سنگ ایک دوسرے سے گتھ کر رہ گئے تھے۔ ساجدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ایک جانب سے آواز آئی، ڈارلنگ ڈارلنگ تم کہاں ہو؟ آواز ریٹا کی تھی۔ ساجدہ چونک کر مڑی، اس نے دیکھا ریٹا لڑکھڑاتی ہوئی اسی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں شیمپین کی بوتل تھی۔ چال کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ نشے میں ہے۔ ساجدہ کے قریب آ کر رک گئی اور آگے پیچھے جھولتی ہوئی بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساجدہ کچھ نہ بولی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے پر مختلف قسم کے داؤں کو آزما رہے تھے۔ ریٹا اس طرح آنکھیں پھاڑ رہی تھی جیسے انہیں پہچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ان کی طرف بڑھنے بھی لگی۔ ساجدہ نے بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ چھوڑ دو، ریٹا حلق پھاڑ کر دہاڑی، لیکن ساجدہ اسے دھکیلتی ہوئی چلی گئی۔ اس دروازے تک آئی جس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ اندر ڈھکیل کر دروازہ نیچے کھینچ لیا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس فولادی دروازے کو نشے کی حالت میں جنبش بھی نہ دے سکے گی۔ اس سے مطمئن ہو کر وہ پھر ان دونوں کی طرف پلٹ آئی۔ عمران سنگھی سے گتھا ہوا کہہ رہا تھا، آج رات ہم دونوں میں سے ایک کو ضرور مرنا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سنگھی نے کہا، اور ساجدہ اس کی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ کسی ایسے آدمی کی آواز قطعی نہیں معلوم ہوتی تھی جو کسی کے خلاف جسمانی قوت صرف کر رہا ہو۔ بہرحال یہ ڈاج کیسا رہا انکل ڈیئر؟ میں نے بے وجہ نہیں پوچھا کہ میکانزم نیا ہے یا پرانا۔ سنگ کچھ نہ بولا۔ ساجدہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بار بار عمران کی گردن پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے حیرت تھی کہ آخر یہ دبلا پتلا جسم گوشت پوست سے مرکب ہے یا کوئی فولادی ڈھانچہ ہے جس کی حرکت کسی مشینی نظام کی مرہون منت ہو۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا کوئی مددگار نہ آ جائے۔ ویسے اس نے ان تہخانوں میں ابھی تک اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یکبیک سنگھی عمران کی گرفت سے نکل گیا، پھر قبل اس کے کہ عمران اس پر جھپٹتا، اس نے پتلون کی جیب سے چاقو نکال کر کھول بھی لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اگر تمہارا ہاتھ جیب کی طرف گیا تو کچھ نکال لینے سے پہلے ہی چاقو تمہارے سینے میں پیوست ہو جائے گا، سنگھی نے تیز لہجے میں کہا۔ عمران نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور سنگھی چاقو کو اسی طرح پکڑے رہا جیسے پھینک مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر اس نے ساجدہ سے کہا، تم بھی اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ ساجدہ بڑی متانت سے چلتی ہوئی عمران کے قریب آئی اور شانے سے شانہ ملا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ پتلون کی دائیں جانب والی جیب سے ٹکرایا تھا اور ساجدہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کے جیب میں ریوالور موجود ہے۔ تم بھی اپنے ہاتھ اٹھاؤ، سنگ نے اسے للکارا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اپنا داہنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بایاں عمران کے پتلون کی جیب میں ڈال دیا اور جیب ہی سے فائر کرنے کی کوشش کی۔ فائر ہوا بھی، لیکن ساتھ ہی سنگ کا چاقو بھی اڑتا ہوا عمران کے جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو گیا تھا۔ ساجدہ نے اس کی کرراہ سنی۔ جیب سے ہونے والا فائر نشانے پر نہیں بیٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں سنگ ہی نے ان دونوں پر چھلانگ لگائی۔ پھر ساجدہ کو تو اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ عمران کی جیب سے ریوالور ہی نکال لیتی۔ سنگ نے ان دونوں کو فرش پر گرا دیا تھا۔ اوہ، نشانہ خطا ہو گیا، سنگ بڑبڑا رہا تھا۔ بازو میں لگا ہے چاقو، اب میں اسے تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اتفاقاً اس کے دونوں ہاتھ ساجدہ کی گرفت میں آ گئے اور عمران کو اس سے پہلے ہی اس کے نیچے سے نکل جانے کا موقع مل گیا تھا کہ وہ بازو میں پیوست چاقو کو کھینچ کر اس کے سینے میں پیوست کر دیتا۔ اس نے بازو سے چاقو کھینچا اور سنگ پر ٹوٹ پڑا۔ سنگ کو شاید سچویشن کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے عمران کی مٹھی میں دبا ہوا چاقو فرش پر پڑا۔ وہ اس سے پہلے چھلانگ لگا کر دوسری طرف نکل گیا تھا۔ ساجدہ بال بچی۔ عمران کا ہاتھ اگر ایک بالش ہٹ کر بھی پڑا ہوتا تو اسی وقت وہاں ساجدہ کی لاش نظر آتی۔ دفعتاً ساجدہ چیخی، دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، اگر نکل گیا تو تہخانہ ہمارا مقبرہ بن جائے گا۔ سنگ واقعی ایک طرف دوڑا جا رہا تھا۔ قبل اس کے عمران اس تک پہنچتا، اس نے اس کمرے کا دروازہ جس میں ساجدہ نے ریٹا کو بند کیا تھا کسی قدر اٹھایا اور تیزی سے اندر رینگ گیا۔ قریب پہنچتے پہنچتے دروازے کا نچلا حصہ پھر سے فرش سے آ لگا۔ عمران اسے دوبارہ اٹھانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ ادھر سے مایوس ہو کر وہ سوئچ بورڈ کی طرف دوڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ ساجدہ چیخی۔ خاموش رہو، تم نے جیب سے فائر کر کے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ کیا میں خود فائر نہیں کر سکتا تھا؟
ساجدہ کچھ نہ بولی۔ عمران سلاخوں دار جنگلے والی لفٹ کی طرف دیکھتا ہوا مختلف سوئچوں کو آف اور آن کرتا رہا۔ دفعتاً ساجدہ کو کچھ یاد آیا اور وہ چیخی، ٹھہرو، ٹھہر جاؤ۔ ٹھیک اسی وقت ایسا محسوس ہوا جیسے زمین ہل کر رہ گئی ہو۔ عجیب طرح کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی۔ یہاں ڈائنامائٹ لگے ہوئے ہیں۔ ساجدہ اسی شور میں چیخ رہی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا۔ دفعتاً چھت کا کچھ عرصہ ٹوٹ کر نیچے آ رہا۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور دوڑتا ہوا ایک دیوار سے آ لگا۔ لیٹو، لیٹ جاؤ، دیوار سے لگ کر، اس نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ دونوں دیوار کی جڑ سے لگ کر اوندھے لیٹ گئے۔ ساجدہ پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ جلد ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ پھر اسے ہسپتال ہی میں پوری طرح ہوش آیا تھا۔ نہ وقت کا احساس تھا اور نہ تن بدن کا ہوش۔ وہ بھیانک حادثہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح کچھ کچھ یاد آ رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد عمران نے اسے بتایا کہ ایک فولادی دروازہ اس طرح آ کر دیوار سے ٹک گیا تھا کہ وہ دونوں کے درمیان خلا میں آ گئے تھے، ورنہ ملبے میں دب کر خود بھی فنا ہو جاتے۔ جب وہ ہنگامہ ختم ہوا تھا تو عمران نے دروازے کی اوٹ سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے خود کو ایک گہرے کنویں میں محسوس کیا تھا۔ اوپر کھلا آسمان بھی نظر آیا تھا۔ پوری عمارت تباہ ہو گئی تھی اور چیخ چیخ کر تھک جانے کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے کو اپنی طرف متوجہ کر سکا تھا۔ سنگ کے متعلق یقین کے ساتھ کہنا دشوار تھا کہ وہ بچ کر نکل گیا یا نکلنے سے پہلے ہی اسے بھی اس تباہی کا شکار ہو جانا پڑا تھا، اور یہ تباہی ناداستہ طور پر عمران خود لایا تھا۔ سوئچ بورڈ پر اسے اس سوئچ کی تلاش تھی جس کا تعلق لفٹ سے تھا۔ نادانستگی میں وہ سوئچ آن ہو گیا جو عمارت میں لگے ہوئے ڈائنامائٹ سے متعلق تھا۔ بہرحال اس حادثے کے بعد اعلیٰ پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئی تھی۔ پولیس والوں کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ وزارت خارجہ کے احکامات کے تحت گرفتار کیے جانے والوں کی ایک طویل فہرست ان کے پاس ضرور تھی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں جمشید کیانی بھی تھا، لیکن اسے حوالات میں رکھنے کے بجائے کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا تھا۔